जी आदाब अर्ज है, मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज आपसे मुलाकात कुछ यूं हो रही है कि यहाँ बॉन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हम सब दोस्त दुनिया भर के जमा हैं और यहाँ मेरी निगाह पड़ी कुछ अपने पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकातें भी हुई और ख़ास तौर पर हमें यहाँ मुलाकात का मौका मिला सलमान हैदर से और वकास गुराया से। तो बहुत सारी आप देखते हैं ऑनलाइन मुख्तलिफ चीज़ें हमारे यहाँ शुरू कर दी जाती हैं, किसी के बारे में कोई भी बात कर दी जाती है और हकायक सुनने या समझने या जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उन पर सवाल उठाने का कोई माहौल नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि शिमाली वज़ीरिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ और उसके कुछ ही देर बाद जो मीडिया पर खबरें थीं वो ये थीं कि मुसल्ला इज्तिमा ने हमला कर दिया किसी फौजी चौकी पर और कोई सवाल ये नहीं उठा सकता कि ये फैसला कैसे करेंगे आप, जबकि दो तरफ से मुख्तलिफ और मुतजाद खबरें आ रही हों। तो ऐसे मौके पर ज्यादा मुनासिब तरीका तो ये है कि आप कहें कि जी कि कोई कमीशन बनना चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन बने, कोई तहकीकाती या तफ्तीशी कमेटी बने, कोई पार्लियामान जांचे कि वाकया हुआ क्या है, कैसे 3 अफराद का कत्ल हुआ है या किस अंदाज से वहां बहुत सारे लोग जख्मी हुए। ये सवालात करने का क्योंकि हमारे यहाँ माहौल नहीं है, रवैया नहीं है और उस पर मीडिया की तरफ से डाइवर्स बयानियों की बजाय कोशिश की जाती है कि एक ही बयानिया कौम के हलक में डाल दिया जाए और उसे निगल ले कौम। और हमारे यहाँ एक ऐसा तबका मौजूद भी है जो बगैर सोचे समझे किसी भी बात पर न सिर्फ यकीन कर लेता है बल्कि पूरा ईमान ले आता है। तो अब सलमान हैदर साहब से भी कुछ इसी तरह के सवाल हमें करना है हम, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने एक पूरी तहरीक देखी, एक पूरी कैंपेन देखी सलमान हैदर के मुतालिक भी। सलमान हैदर आज से गालिबन अब तो 2 साल होने को हैं, जनवरी 2017 में गालिबन उन्हें पाकिस्तान में अगवा कर लिया गया था। वो कई रोज तक, कई हफ्तों तक वो गायब रहे और उस बीच में उनकी गैर मौजूदगी में एक पूरी कैंपेन भी चलती रही सोशल मीडिया पर भी और टेलीविजन चैनल्स पर भी। मुख्तलिफ एंकर्स भी आपको नजर आते रहे, मुख्तलिफ तज्जियाकार भी आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में कहते रहे कि जी ये गुस्ताखाना पेज चला रहे थे। अब पहले तो सवाल ये करना चाहिए था कि गुस्ताखाना पेज भी कोई चला रहा हो तो पहला सवाल तो ये है कि अगर कोई ऐसी बात जो मुल्क के कानून के खिलाफ है तो उसका पर्चा कटना चाहिए। ये अगवा करने को कैसे जस्टिफाई किया। लेकिन आज उनसे बात करते हैं वो सवालात जो हम सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है, ये क्या है। ये आपके बारे में सलमान हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। ये आपके बारे में एक सबसे मजबूत जो कैंपेन थी आपकी गैर मौजूदगी में वो ये थी कि जी आप एक गुस्ताखाना पेज भैंसा चलाते हैं और या आप उसके एडमिन हैं। ये कहां तक, ये क्या है बात? देखिए, असल में हमें जिस पेज के चलाने पर उठाया गया था वो क्योंकि खालिसतन पाकिस्तान की फौज के सिविलियन स्पेस में दखल अंदाजी पर बात करता था, मार्शल लॉ पर बात करता था, पाकिस्तानी फौज की पॉलिसीज पर बात करता था, जहां बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था उनके खिलाफ बात कर रहा था, बलूचिस्तान के लोगों के राइट्स की बात कर रहा था, एमक्यूएम के खिलाफ जो एक्शन हो रहा था उसके खिलाफ बात कर रहा था। लिहाजा अगर वो ये बता देते कि हमें मोची नाम का पेज चलाने पर उठाया गया है तो मोची की फॉलोइंग नहीं, वो तमाम लोग जो मोची को देख सकते थे ये जान जाते कि हमें उठाने वाला कौन है। इस शय से बचने के लिए कि वो एक्सपोज ना हो उन्होंने मजहब का सहारा लिया। पाकिस्तान में रियासत बहुत तवील अरसे से ये करती चली आ रही है कि इख्तलाफ करने वालों के खिलाफ कोई मजहबी हथियार इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग जज्बाती होकर उनकी बात ना सुने और उसको सफाई का मौका ना मिले। इस वजह से हमारे खिलाफ मजहब का हथियार इस्तेमाल किया गया। हमारे स्टेप पे आकर जो चीज तब्दील हुई है कि रियासत ने, इससे पहले रियासत जो है वो मजहबी मौलवियों के जरिए, मजहबी जमातों के जरिए ये हथियार इस्तेमाल करती थी। इस दफा रियासत ने बराह रास्त ये फैसला किया कि वो हमारे खिलाफ एक्शन ले और मजहबी बुनियादों पर ले। टीवी एंकर्स को इसके लिए इस्तेमाल किया गया। मेन स्ट्रीम मजहबी जमातों में से कोई इस चीज के हवाले से उस तरह डायरेक्टली सामने नहीं आया, लेकिन लाल मस्जिद का जो हमारे खिलाफ अदालत में जाने के लिए इस्तेमाल किया गया वो लाल मस्जिद के लोग थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया। तो बुनियादी मकसद ये था कि तवज्जो लोगों की मजहबी जज्बात को भड़काकर उन सवालात की तरफ से हटा दी जाए जो हम मोची नाम के पेज पर उठा रहे थे। अच्छा, तो फिर एक सवाल यह है कि फिर ये आपकी वापसी के बाद वो मैं दरियाफ्त करूंगा आपसे कि क्या हुआ वहां, आपसे क्या पूछा जा रहा था, लेकिन आपकी वापसी के बाद ये तमाम लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर मीडिया ने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया तो मालूम ही नहीं कि जो मुकदमा था गुस्ताखाना पेज का उस पर ज़ाहिर है कि एफआईआर ने तहकीक की, वो क्या, उसका नतीजा क्या निकला?
ایف آئی اے شوکت صدیقی صاحب نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کا، شوکت صدیقی صاحب تو خود بڑے خود مذہبی اس کے ہیں، تو انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ایف آئی اے کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ تحقیقات کریں اور بتائیں کہ کیا ان الزامات کی نوعیت کیا ہے. تو ایف آئی اے نے جو رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی اور جو اخبارات میں بھی رپورٹ ہوئی، انگریزی اخبارات میں کم سے کم ضرور رپورٹ ہوئی، وہ یہ تھی کہ جتنے افراد بھی اٹھائے گئے تھے ان میں سے کسی کا کسی گستاخانہ پیج یا گستاخانہ مٹیریل سے کوئی رابطہ ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم بنیادی طور پر جو ہمارا گفتگو تھی وہ سیاست کے حوالے سے تھی، ہم معاشرتی رویوں پر بات کرتے تھے، لیکن مذہب بہت ڈائریکٹلی کبھی بھی ہمارا جسے کہنا چاہیے موضوع رہا نہیں تھا. لہذا وہ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کو گستاخانہ یا ایون مذہب سے ریلیٹڈ بھی کہا جا سکے. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد وقاص گرایا بھی. گرایا صاحب، آپ پر بھی لگ بھگ الزامات قریب یہی تھے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوٹے تھے واپس اور آپ ہالینڈ پہنچے تھے تو میں نے آپ کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا، گو کہ وہ انگریزی کا انٹرویو تھا اور دوسری زبانوں میں بھی خیر چھایا ہوا وہ، لیکن اس کے باوجود ایک چیز بڑی ہمارے یہاں، چونکہ پڑھنے کا رواج کم ہے، دیکھنے یا سننے کا رواج زیادہ ہے، جو ٹی وی بتا دیتا ہے یا جو ویڈیو کی صورت میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس نے آپ کی رہائی کے بعد آپ سے رابطہ کیا اور آپ سے آپ کا موقف پوچھا؟ نہیں، بلکہ جن میڈیا ہاؤسز سے بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے بھی رابطہ کیا کہ ہم اپنا موقف دینا چاہیں گے. پھر جب سلمان نے بتایا جو ایف آئی اے والا واقعہ ہوا تو ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کروائی کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی. ہم نے ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز سے رابطہ کیا کہ یہ دیکھو اب یہ آیا ہے. بلاسفیمی کے الزام کو نیوٹرلائز کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس طرح جتنے دنوں تک، مہینوں تک ہر ٹی وی چینل پر ہمیں گستاخ رسول کہا گیا ہے، آپ ٹی وی پر یہ پروگرام کرو. لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. شاہ زیب خانزادہ نے ایک پروگرام کیا اور آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف 4-5 لوگوں کی تصاویر جو ہیں وہ مہینہ پورا ٹی وی پہ چلی ہیں اور ایک مہینہ بتایا گیا یہ گستاخ رسول ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسری طرف جب الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو ایک پروگرام پہ 10 منٹ بات ہوتی ہے. تو انہوں نے جو سپیس لی وہ سپیس ہمارے پاس نہیں ہے. میڈیا وہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنی مرضی کا الزام لگاؤ اور دوسرے کو موقف نہ دینے دو. جیسے ابھی ہم نے نائب چیئرمین کے کیس میں دیکھا، آج ابھی جیسے ہم پی ٹی ایم کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، الزام لگا دو، دوسرے کو صفائی کا موقع نہیں دینا. دوسری چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کی جو ٹرول آرمیز ہیں، آرگنائزڈ ٹرول آرمیز ہیں، سوشل میڈیا پہ جب ہزاروں یوزر پوسٹ کرے گا یہ گستاخ رسول ہے، اکاؤنٹ جعلی ہیں، اصلی ہیں، وہ ایک الگ بحثیں ہیں. لیکن جب فیصلہ آئے گا تو وہ یوزر یہ کبھی بھی نہیں کہے گا، بلکہ فیصلہ آنے کے بعد آج بھی وہ اکاؤنٹ، وہ پیجز، وہ پاکستان آرمی کے مستند پیجز آج بھی ہمیں گستاخ رسول لکھتے ہیں، آج بھی ہمیں ملعون لکھتے ہیں. دے اسٹک ٹو دیٹ ریٹورک کہ یہ گستاخ رسول ہے، کیونکہ اگر فوج کو یا عوام میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گستاخ رسول نہیں ہے تو وہ کمزور پڑتے ہیں اور لوگوں میں ہماری جو ہے ایک اخلاقی فتح بنتی ہے. اس لیے آج بھی وہ اسی حالت جنگ میں ہیں کہ کسی بھی طرح لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ گستاخ رسول ہے. آج کل آپ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی آپ کو آئی ایس اے کا پیج مل جائے گا جو کہتا ہوگا بھینسا کا ایڈمن. پاکستان ڈیفنس کمانڈ ہے، ٹویٹر پہ ہے، فیس بک پہ ہے، ان کا پیج ڈیلیٹ بھی کیا فیس بک نے. وہ گستاخ رسول لکھتے ہیں ہمیں. تو دوسری طرف جو وہ ہیں، چاہے عدالت کی رپورٹ آئی ہے، اور سلمان کی رپورٹ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، جو ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کروائی تھی اس رپورٹ میں صرف یہاں تک نہیں ہوا تھا، اس میں آئی ایس آئی شامل تھی، اس رپورٹ میں کیا نام ہے پولیس شامل تھی، اس میں سارے ادارے شامل تھے، ایک چھوٹی سی جی آئی ٹی تھی. پچھلے مہینے پی ٹی اے کی ایک میٹنگ میں یہی ایسے بات ہوئی کہ وہ گستاخ بلاگر، وہاں پہ بات ہوئی نہیں جی وہ عدالت میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہاں پہ ایف آئی اے والے بیٹھے تھے، کسی صاحب نے ایف آئی اے والوں سے پوچھا یار آپ نے پی ٹی اے والوں کو اور ان کو سب کو نہیں بتایا؟ تو کہتے جی انہوں نے تو ہمیں نہیں بتایا. تو دے ہیو میڈ شیور کہ ایون جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی کمیونیکیشن ہے کہ ان لوگوں نے گستاخی نہیں کی، وہ وہاں تک بھی نہ پہنچے. تو پریویلنٹ تھاٹ وہی رہے گا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کمیونیکیشنز میں بھی یہ چیز ایگزسٹ نہیں ہے. اگر وہ چیز آئی بھی ہے تو وہ دبا دی گئی ہے. اچھا سلمان، آپ سے جب انٹروگیٹ کر رہے ہوں گے، انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے، پہلے تو یہ بتانا کہ آپ کو، ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ آپ یہاں خود غائب ہو گئے ہیں آپ، اور آپ ہندوستان میں آپ تربیت لے رہے ہیں شاید، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جی آپ اصل میں وہاں دوسرے ملکوں میں جا کے آپ پیجز چلا. تو اچانک کیوں غائب ہو گئے تھے آپ؟ خود کیوں غائب ہو گئے تھے؟
وہ ہمارے بڑے مشہور جسے کہنا چاہیے مذہبی فنکار ہیں جن کا نام ہے عامر لیاقت صاحب. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت چلے گئے, انڈیا چلے گئے, وہاں سے پیجز چلا رہے ہیں. اس کا بنیادی جو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کس نے اٹھایا ہے اور کس بات پہ اٹھایا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ کو پہلے مسنگ پرسنس تھے, ہم سے پہلے بھی لوگ مس ہو چکے تھے, لیکن کیونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مذہبی جماعت سے تھا جو کہ ہمارے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اس وجہ سے ان کے ضمن میں کہ ہاں کیونکہ مذہبی جماعت سے تعلق ہے, چاہے اس کا جمعیت سے تعلق ہے یا کسی پشتون اس سے تعلق ہے, گروپ سے تعلق ہے, تو ان کو آسانی سے دہشت گرد کے ٹھپے کے تحت غائب کیا جا سکتا تھا اور کیا جا رہا تھا اور کیا جاتا ہے اب تک. ہمارے کیس میں وہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے تھے, لہٰذا انہوں نے استعمال کیا را کا یا انڈیا کا یا اس چیز کا. جو جہاں سے تعلق ہے تفتیش ساری جو تھی وہ بنیادی طور پر ادر دین اس کے جو کچھ میں نے اپنی فیس بک کے پیجز پہ لکھا ہوا تھا, ون لائنرز تھے, ان کی تشریح, نظمیں تھی ان کی تشریح. اس کے علاوہ سوال یہ تھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم بلوچوں کے بارے میں لکھتے ہو, تمہیں بلوچوں کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے, ہمارا درد نہیں محسوس ہوتا, تم ایم کیو ایم کے بارے میں کیوں لکھتے ہو, تم نے الطاف حسین کو جو ہے وہ سالگرہ کی مبارکباد کیوں دی تھی, تم جو ہے وہ تمہیں کون پاکستان سے باہر سے کون پیسے بھجواتا ہے, اس طرح کے سوالات. میں نے ظاہر ہے ان کو اپنا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دے دی, بتا دیا کہ میں کہاں نوکری کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں. میں یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا, ایک میرا بینک اکاؤنٹ تھا, اس کی میں نے کہا جناب یہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے, اور جو اس کو شاید آپ میرے اٹھانے سے پہلے یا مجھے بغیر اٹھائے چیک کر سکتے تھے, تو اگر آپ نے چیک کر لیا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میرے اکاؤنٹ میں جو کروڑوں روپے موجود ہیں وہ بھیجنے والا کون ہے اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے لیے مجھے کون پیسے دیتا ہے. لیکن اتنی زحمت کیونکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, انہیں کوئی عدالت میں بلا کے سوال اٹھانے والا نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کے پاس یہ آسان ترین ذریعہ ہے کہ جس کو چاہیں وہ اٹھا لیں اور جہاں چاہیں وہ غائب رکھیں. اس وجہ سے انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اٹھا لیں اور اس کو اٹھانے کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے یا کیسے ہے. وجہ بنیادی طور پر وہی تنقید تھی جس کا میں نے ذکر کیا اس سے پہلے آپ کے ساتھ. تو جہاں تک تعلق ہے کہ ہم انڈیا گئے تھے, اگر ہم انڈیا گئے ہوئے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ 20 دن کے بعد ہم کیسے بارڈر کراس 20 دن پہلے بارڈر کراس کیسے کر گئے تھے اور 20 دن بعد بارڈر کراس کر کے واپس کیسے آ گئے, یہ مطلب سوال شاید ان سے کیا جانا چاہیے جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, ایک سوال بڑا عام ہے, وہ یہ ہے کہ مذاق برطرف, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. کوئی شخص اگر اچانک غائب ہوتا ہے کسی گھر سے, اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے, ٹیلی ویژن پر اور دیگر میڈیا ہاؤسز ایک بالکل ہی منفی رنگ دیکھ کے, بالکل الٹ بات, اور اس پر ایک شخص ہے وہ جو کہ غائب بھی ہے, اس کے ظاہر اس کی فیملی ہے, بیوی بچے ماں باپ, وہ سب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ اگر ظاہر تھانے جاتے ہوں گے تو تھانے میں تھانے دار نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یا ٹی وی چینل دیکھے ہوئے ہوں گے یا سوشل میڈیا دیکھا ہوا ہوگا, اور اس کے دل میں بھی یہی ہوگا کہ یہی بات درست ہے. تو ظاہر ہے کہ جب پروپیگنڈا کا ایک نیریٹو ہوتا ہے اس کا ایک پورا امپیکٹ ہوتا ہے. تو کتنی عقوبت ہے یہ, ایک تو وہ فزیکل عقوبت یا وہ ٹارچر جو آپ وہ تو ہے, میں چاہوں گا وہ بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ضروری ہے لوگوں کو معلوم ہونا, لیکن وہ ٹارچر بھی کم تھا جو آپ کی فیملی جس سے گزری ہے وقاص. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم 24 دن ٹارچر گزرے اس کے مقابلے میں جو ہماری فیملیز نے برداشت کیا اور جو آج تک برداشت کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. میرے امی ابو اب یہاں آ گئے ہیں, وہ لاہور میں گھر بدلتے تھے اور کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ وقاص کے ماں باپ ہیں. یہ تو تھا گستاخی کے الزامات کی وجہ سے. ہمارے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ آج بھی ان کو جیسے ڈرایا جانا, دھمکایا جانا پولیس کی طرف سے. جب ایک بندہ اٹھاتے ہیں نا, سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار, دوست یا کامن کانٹیکٹ پکڑنا ہے, اس کو آپ کے گھر بھیجنا ہے, بتانا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے. اس لیے تم نے یہ نہیں کہنا کہ ایجنسی نے اٹھایا ہے, چپ رہو گے تو وہ واپس آ جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے گھر والے چپ رہتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتا. یہی ہوا, میرے گھر کے باہر جیو ٹی وی والے آتے تھے, میرے گھر والے دروازہ بند کر کے دروازہ نہیں کھولتے تھے. میشا یہاں سے گئی, گھر والوں کے سب کے دیکھنے کے باوجود, منع کرنے کے باوجود وہ پریس کانفرنس میں گئی. میشا جا کے بولی, میشا نے شور مچایا. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے, میشا اسلام آباد کوسار مارکیٹ بیٹھی ہوئی تھی, ارستو میرا بیٹا 3 سال کا تھا. فون آتا ہے کہ تم اس ٹائم اس جگہ بیٹھی ہوئی ہو پارک میں اپنے بچے کے ساتھ اور تمہارا بچہ مر سکتا ہے, تو خاموش ہو جاؤ.
साथ दूसरी बात ये कही जाती है डिफरेंट कॉमन चैनल से ट्रांसफर किया जाएगा कि देखो वकास वापस आ जाएगा, असल मुजरिम सलमान है, उसकी फैमिली से पीछे हट जाओ, डिवाइड द पीपल। महशा ने कहा जो मर्जी हो वो चला गया है, वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, हमने लड़ना है। जो मेरे घर वालों की मेरे माँ बाप के साथ होता था, मेरे टॉर्चर का आप लेवल देखें कि मेरा एक फैमिली मेंबर था सबसे पहले, वो मेरे घर आता है, वो जिसको गलीज तरीन गुस्ताखी कहते हैं, वो मेरी माँ को और मेरे माँ बाप को पढ़ के सुनाता है कि देखो आपके बेटे ने क्या किया है, उसके अकाउंट में करोड़ों हैं, उसको इंटरनेशनल कॉलें आती हैं, वो गुस्ताख है। फैमिली को अंदर से प्रेशराइज कराया जाता है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको डिसओन कर दो कि ये मुजरिम है। जब ये नहीं हुआ तो मेरे साथ एक और बंदा उठाया गया था, अब्दुल रहमान चीमा, मेरा खाला का बेटा। मेरे खाला के बेटे का जो बंदा उठाया हुआ है उनके पास है, आप उसकी फैमिली से कुछ भी कहलवा सकते हैं, प्लस वो रिलीजियसली मोटिवेटेड हो तो आसान है कहलवाना। एक भाई उठा लिया, दूसरे भाई से जाके और यह मकबूल जान के टीवी शो पे बयान दिलवा दिया कि ये तो गुस्ताखे रसूल है, ये मुझे खुद बता चुका है कि मैं भैंसा चलाता हूं। हर तरफ जो बयानियां फिर खड़ा किया गया आगे कि देखें जी ये तो इसका भाई कह रहा है, इसकी तो फैमिली कह रही है। तो वो जो एक पूरा उनका नेटवर्क है, प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, और जैसे वो काम करते हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि जो फ्यूचर में भी उठाए जाने वाले हैं वो समझें कि इनका तरीका वारदात कैसे है। आपने बोलना है, आपने खामोश नहीं रहना। और जो खानदानों के ऊपर गुजरती है, जनवरी 2017 में मुझे छोड़ा गया, मेरे अम्मी अबू अक्टूबर 2018 में यहां आए, मैंने उनको 1.5 साल बाद देखा। आप उनको सामने से देखें, वो जिंदगी कैसे लगता है जैसे 10 से 20 साल बूढ़े हो चुके हैं, अभी उठ के डर जाते हैं। अभी उनकी जो हालत है वो हम नौजवान हैं, शायद हम सरवाइव कर भी गए हैं और हम कर भी जाएंगे। जो उनके साथ हुआ है शायद वो सरवाइव भी नहीं करेंगे, और सारे खानदान नहीं सरवाइव करते। हमारे मिसिंग पर्सन्स की माओं से बात होती है, उनके खानदानों से बात होती है, वो खानदान मर जाते हैं। अभी भी 2 साल हो गए हैं, अम्मी हैं बैठे बैठे रोने लग जाती हैं, हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया था। मैं आ गया, उनकी नजर में ये बहुत बड़ा जुर्म है कि मैं बोलना शुरू कर दिया। मैं बोला, आपको इंटरव्यू दिया मैंने, मैं यूएन चला गया, मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ये करते क्या हैं। 2 साल तक, महीना नहीं तो दूसरे महीने जाके मेरे घर वालों पे पास पहुंच जाएंगे। उन 2 साल तक मेरे घर वाले उनके होस्टेज रहे हैं। अब समझते हैं कि मैं आ गया था, बदले में मेरे घर वाले उन्होंने अगवा कर लिए थे, वो अगवा ही था, वो होस्टेज थे, उनकी कोई जिंदगी नहीं थी, कोई रिश्तेदार उनके घर नहीं आता डरता, क्योंकि आईएसआई वाले इनके पीछे हैं। वो किसी के घर नहीं जाएंगे कि आईएसआई वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो जब ये अमल होता है, उसके बाद उस फर्द और उस खानदान के लिए जब तक वो मर नहीं जाते ये जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम अगवा होने के बाद वापस आ गए हैं तो वो खत्म हो गया। पिछले दिनों यहां पे मैं बताया गया था कि यहां हमारी जान को खतरा है, और यहां के सारे इन्वॉल्व हुए। ताहा सिद्दीकी ने लिखा भी था वाशिंगटन पोस्ट में कि जी हमें इस तरह बताया गया है। और आप देखें, लिटरली सिक्योरिटी की वजह से आप आधी दुनिया में नहीं जा सकते। तो ये तो एक ऑन गोइंग है। आप अगर अगवा होके बज़ाहिर जिंदा बच भी गए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी उसी बंदूक के साए तले गुजरनी है, और आपके खानदान की। अच्छा सलमान, आप ज़रा आपका ताल्लुक तदरीस के शोबे से है, तहकीक के शोबे से है, तो उमूमन हमने तो देखा है अपने माहौल में, अपने माशरे में कि कोई तालीम याफ्ता शख्स उसके हवाले से कोई सख्त बात करते हुए या उसको फिजिकली अब्यूज करते हुए, मारते हुए लोग थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि नहीं यार ये पढ़ा लिखा आदमी है। जैसे इसकी मिसाल इस तरह से है कि कराची का कोई शख्स जब पहले लाहौर या दीगर इलाकों में जाता था तो वो क्या कहा करता था कि जी बाऊजी आए हैं, बाऊजी किधर बैठा तुसी। तो मुझे याद है कि मैं एक दफा वो लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था, तो मेरे साथ आसपास वो सारे पंजाब के बड़े लंबे चौड़े लोग बैठे हुए थे। तो पिछले वाले कंपार्टमेंट में किसी ने वो खिड़की खोली हुई थी, बड़ी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने वो बंद कर दी, तो दोबारा किसी ने खोली। तो मैंने गुस्से से कहा, मैंने कहा ये कौन, जब मैंने एक दफा बंद किया तो क्यों खोल रहे हैं आप। तो मुझे था कि अब कोई लड़ाई होगी यहाँ पर। तो कहने लगा जी नहीं वो बाबूजी तुसी नाराज क्यों हो रहे हो, वो ठीक हो गया उन्हें कर देनी है, तो उनको ही नहीं खोलेगा।
تو یہ تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تھا ایک. تو آپ کے معاملے میں کوئی خیال نہیں رکھا گیا؟ مطلب ٹارچر کرتے ہوئے کچھ یہ نہیں دماغ میں آیا کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کا تو قلم سے تعلق ہے, اس کا کیا تعلق کسی اور چیز سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیال رکھا گیا. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بلوچوں کی لاشیں ملتی ہیں اور ان کے سینے پہ پاکستان ڈرل کیا ہوا ہوتا ہے, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مہاجر لڑکوں کی لاشیں پھینکی جاتی ہیں اور ان کے جسم سگریٹوں سے جلائے گئے ہوتے ہیں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ 10-10 سال سے سوات کے لڑکے غائب ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا 21 دن بعد واپس آنا ایک خیال رکھنے کی ایک قسم ہے. میں بہرحال ایک طرح کی پریویلیج مجھے حاصل تھی. میں پنجاب مین لینڈ سے تعلق رکھتا تھا, میں پنڈی میں پڑھا رہا تھا, میرے بہت سے دوست میڈیا میں موجود تھے جنہوں نے میرے بارے میں خبر کو اٹھایا رکھا. میرے بہت سے دوست ایسے تھے کہ جنہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اس چیز کی اطلاع دی, انہوں نے اس کے بارے میں سوال اٹھائے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو بہرحال میری پریویلیج کا حصہ ہیں. ایک وہ کسی نہ کسی حوالے سے میرے سوشل اکنامک سٹیٹس کا مجھے فائدہ اس میں موجود تھا. جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ باقی اس کے حوالے سے, ہاں, جسے کہنا چاہیے کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں شاید ایک مختلف طرح کا سلوک جو ان قید خانوں میں موجود ہیں اور عرصہ دراز سے موجود ہیں ان کے مقابلے میں ایک خیال رکھا گیا. ہاں, وہ غلط تھا بہت جگہ جو کچھ بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود اس غلط میں سے کمتر غلط تھا جو ہمارے ساتھ ہوا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میرے دوست ہیں, ان کے بہنوئی ڈاکٹر تھے, انہیں حسن عبدال سے اٹھایا گیا تھا 2009 میں کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے طالبان کا علاج کیا ہے کسی. 2009 سے اور آج 2019 آ گیا ہے. ان کی ماں نے انہیں ایک دفعہ دیکھا تھا جب افتخار چودھری نے شور شور مچایا تھا, اور اس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اسٹریچر پہ انہیں عدالت میں لایا گیا تھا, اسٹریچر پہ واپس لے کے گیا گیا تھا. اس کے بعد وہ کہاں ہے, کیسے ہیں, کسی کو نہیں پتا, ہیں نہیں ہیں یہ بھی نہیں پتا. ایسے بہت سارے کیسز پاکستان میں موجود ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میرے ساتھ واحد بہت بڑا ظلم ہوا ہے تو شاید یہ زیادتی ہوگی. ہم سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اچھا سلمان, میں آتا ہوں. یہ اگر ملک میں پہلے ہی بڑے سخت قوانین موجود ہیں, انسداد دہشت گردی کا قانون بڑے سخت ہیں, دفاع پاکستان کے بڑے سخت قوانین موجود ہیں, بلیسفیمی کے بھی بڑے سخت قوانین موجود ہیں, سزائے موت تو رکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود اغوا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے اس کے بارے میں آپ کو احتمال ہے کہ اس نے جرم کیا ہے, تو پرچہ کاٹ کے اسے آپ انٹروگیٹ کر سکتے ہیں, اسے آپ کے پاس ریمانڈ کا بھی بڑا ٹائم دیا ہوا ہے بغیر وہ ایک پورا تو پروسیجر کو فالو نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ جسے کہنا چاہیے احساس کہ ہم قانون سے ماورا ہیں, قانون ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں پاکستان کے اندر کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو کسی افسر کو اس کو طلب کر کے یہ پوچھ سکے کہ بھائی یہ لڑکا جو تم نے اٹھایا تھا یہ کس جرم میں اٹھایا تھا, کہاں ہے, کس نے کس رکھا ہوا ہے, کس جگہ ہے, یہ کب تک چھوڑو گے. یہ سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو اس سے یہ پوچھے کہ یہ جو غیر قانونی کام عرصہ دراز سے مشرف کے دور کے بعد وقت سے جاری ہے, یہ کام یہ کچھ جاری ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی ہم سوال صرف یہاں تک اٹھا رہے ہیں لوگوں کو بازیاب کرایا جائے. اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جناب جن لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا ان کو ان کے جرم کی سزا دی جائے. میں پی ٹی ایم کے دوستوں سے جب بات ہوتی ہے میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بازیاب کروانے کے بعد اس کام کو روک دیں گے تحریک کو, تو اس کے بعد صورتحال یہی ہے کہ آپ مشرف کے دور سے پہلے کی سٹیج پر آ گئے اور وہاں آپ نے کام چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ ان لوگوں کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس جرم کے ذمہ دار ہیں, تو پھر شاید ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرکچر لیول پر کوئی تبدیلی آئی ہے. سو یہ سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ قانون جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ ایک صاحب آئے تھے جو کہا کرتے تھے یہ 12 صفحے کا ایک آئین جو ہے یہ 12 صفحے کا ایک کتابچہ ہے, میں جب چاہوں پھاڑ کے پھینک دوں. وہ آج سے پہلے اس ایروگینس کے یہ ایروگینس جو ہے یہ لاقانونیت کا رویہ جو ہے یہ گزشتہ 70 سال سے موجود ہے. یہ آج پہلی دفعہ یا وہ نہیں ہے. اسی اس کے تحت کہتے ہیں کہ ہم یہ کوئی جواب مانگنے والا کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے, کوئی ایسا وہ موجود نہیں ہے, قانون کا احترام کے نام پہ کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے کہ کہیں کوئی جواب دہی کا احساس بھی ہو فوج کے اندر. اچھا آخر میں وکاس, اس وقت جو پاکستان کا میڈیا لینڈسکیپ ہے, ہم جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو 70-72 زبردست چینل بھی رنگ برنگے چل رہے ہیں, وائبرنٹ میڈیا بھی موجود ہے, سوشل میڈیا بھی موجود ہے,
تو بظاہر ایسا لگتا نہیں کہ کوئی سینسرشپ ہے. لیکن جب ہم کسی صحافی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہانی بالکل مختلف بتاتا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے بھائی؟ اگر میڈیا موجود ہے، 72 چینل بھی موجود ہیں، کچھ 70-80 کے قریب ٹوٹل چینل ہیں، اس میں 60-70-72 چینل تو نیوز کے ہیں، سوشل میڈیا بھی موجود ہے، اب کوئی پابندی بھی نہیں ہے، زبردست رنگا رنگ محفلیں بھی چل رہی ہیں، ٹی وی پہ لگتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، جس سیاستدان کو چاہیں گالی دی جا رہی ہے، اب حکومت وقت تک کو لتاڑا جا رہا ہے، عمران خان صاحب پر بھی بات ہو سکتی ہے. تو پھر یہ صحافیوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تھوڑا سا نا ان کی اس چیز میں ایڈ کروں گا کہ پڑھے لکھے ہونے کا خیال کیا یا نہیں کیا انہوں نے. وہ کہتے تھے کہ تم پڑھے لکھے اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہو، ہم نے بڑے بڑے پی ایچ ڈی سیدھے کیے ہیں، تم لوگ کیا چیز ہو. تو جو ایک فوجی مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کی نظر میں جو ایک پڑھا لکھا ذہن ہے نا، وہ فساد کا گھر ہے. وہ فوجی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کوئی انسان خود سے بھی سوچ سکتا ہے. دوسرے جو ان کا چیز تھی ہمیشہ سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو بار بار یہ احساس دلانا ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے، بتاؤ تمہیں مٹیریل کون دیتا تھا، تمہارا ہینڈلر کون ہے. تو یہ ایک بڑا تھا. لیکن جب مارتے تھے، اب وہ ٹارچر کا لیول کیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب وہ لمبا ڈال کے مارتے تھے، جب وہ لٹکا کے مارتے تھے، جب وہ سر پہ مکے مارتے تھے، جب اس نے کہا میں تمہارا کان پہ تھپڑ ماروں گا، تمہارا کان کا پردہ پھٹ جائے گا، کسی بھی لیول پر کوئی بھی خیال نہیں تھا. اس لیے کہ ہم شاید پڑھے لکھے ہیں، ہم پنجابی ہیں، یا ہمارے خاندانوں کے لوگ بھی فوج میں ہیں، کسی بھی قسم کا نہیں. ان کی نظر میں صرف ایک چیز تھا کہ ہم فوجی ہیں اور ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے. اب آتے ہیں میڈیا لینڈسکیپ کی طرف. پاکستان میں کسی صحافی پر حملہ ہوتا ہے، خبر نہیں چلتی. پاکستان میں کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، میڈیا ہاؤس بند کر دیا جاتا ہے، خبر نہیں چلتی. فوج نے کل وزیرستان میں قتل عام کیا، خود 3 لاشیں مانی، بندے زخمی کیے، کرفیو لگائے، خود پریس ریلیز میں میڈیا کو بتا دیا، میڈیا نے چلا دیا. سارے آزاد میڈیا نے یہی کہا کہ پی ٹی ایم والوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور فوج نے جوابی کارروائی میں مار دیے. وہ اس جماعت نے حملہ کیا جس کا فلسفہ ہی نان وائلنس ہے. میڈیا بالکل آزاد ہے، لیکن وہ صرف ایک چیز میں آزاد ہے، اسکرپٹ پڑھنے میں. آپ کسی بھی میڈیا اس والے سے یہ پوچھیں کہ وہاں پہ جو کرنل بیٹھے ڈکٹیٹ کیسے کر رہے ہیں، پروگرام درمیان میں سے کٹ کیسے ہوتا ہے، کیسے ڈیفنس اینالسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پینل پہ کون بندہ بیٹھے گا. جب آپ نے گل بخاری سے لے کر ہر بندے تک کا پاکستان کے میڈیا میں چھپنا بند کر دیا، جو جینون کریٹیکل وائس ہے، جو ان کی مرضی سے نہیں لکھتی، وہ نہ چھپ سکتی ہے نہ وہ ٹی وی پہ آ سکتی ہے. گل بخاری ہوسٹ بھی تھیں، پروگرام پارٹیسپینٹ بھی تھیں. لے کے دکھائے مجھے گل بخاری کا نام کوئی ٹی وی پہ. میرا نام پڑھنے میں آزاد ہے. اس سے زیادہ آزادی آپ کو میرا خیال ہے، ہاں اتنا ضرور آزاد ہے کہ جیسے وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے نا، کہ چلو یار آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نواز شریف کے ساتھ عمران خان کو بھی کیے جاؤ، یہ نہ لگے کہ تم بائسڈ ہو، یا آہستہ آہستہ تھوڑا سا مولویوں کو بھی رگڑ دو. لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لشکر جھنگوی سے اپنے 10 بندے مروائے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یار 2 اپنی مرضی کے شیعہ بھی مار لو. دیٹس لائک دیٹ. اچھا سلمان، آخر میں آخری سوال آپ سے. کہتے ہیں جی کہ صحافت یا میڈیا جمہوریت کا چوتھا اور آخری پلر ہوتا ہے. یہاں پر چوتھے سے زیادہ آخری پلر پہ زور ہے، کیونکہ اگر یہ پلر گر جائے تو کسی ملک میں جمہوریت زندہ نہیں رہ سکتی. حکمرانوں یا اشرافیہ اور عام عوام کے درمیان یہ سب سے اہم بفر زون ہے، جس کے ذریعے عوام کے دکھڑے بھی حاکموں کے کانوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی آمریت تھی، یہ انسٹیٹیوشن تھا جو ہمیشہ کھڑا رہا ہے. صحافیوں کو ڈنڈے بھی پڑے، کوڑے بھی کھائے، پریس بھی بند ہوئی، بے شمار اخبارات کی لائسنس بھی منسوخ ہوئے، اور یہ سلسلہ غالباً 1951 سے چل رہا تھا. ایوب خان جیسا سخت مارشل لا بھی، پھر ضیاء جیسا مارشل لا بھی، مشرف میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے. تو کیا پاکستان اب شمالی کوریا بننے جا رہا ہے؟
یہ کہنا تو مشکل ہے کہ پاکستان شمالی کوریا کب تک بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ مشرف دور میں کارپوریٹائز ہوا تھا. پاکستان کے میڈیا میں سے ایک بہت اہم چیز جو ختم ہو گئی تھی وہ ایڈیٹر تھا. اخبار کی پالیسی ایڈیٹر نہیں اب مالک طے کرتا ہے. مالک بنیادی طور پہ بزنس مین ہوتا ہے، بزنس مین کو اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے. چینل چلانے والا بزنس مین ہے، سارے کے سارے وہ سب اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. اب پالیسی ایڈیٹر طے نہیں کرتا، مالک طے کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کیا چیز چھپے گی کیا نہیں چھپے گی، اسی سے ڈائریکٹ فوج بات کرتی ہے کہ کس کو لکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو چھپنے کی اجازت دینی ہے، کس کو چھپنے کی اجازت نہیں دینی. لہٰذا وہ جو انڈیپینڈنس ایڈیٹر کے پالیسی لائن دینے کی وجہ سے موجود تھا وہ اب دستیاب نہیں ہے. سیدھا دکانداری ہے. آپ کچھ اشتہار جو ہیں وہ موبائل کے چلاتے ہیں، کچھ فوج کے چلاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اچھا، پاکستان میں ابھی کچھ تحریکیں بھی ہیں، لاپتہ افراد کے حوالے سے تحریک سندھ میں بھی ہے، مہاجر بھی کسی نہ کسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہزارہ برادری کی جانب سے بھی بڑا زبردست احتجاج ہوا، پچھلے سال بھی ہوا، ہم نے دیکھا ان کے قتل کے حوالے سے. بلوچوں کے حوالے سے بھی مختلف تنظیمیں ہیں جو سیاسی طور پر بھی کام کر رہی ہیں، کچھ ہیں جو مسلح انداز سے بھی کام کر رہی ہیں. پشتونوں کی تحریک آپ کے سامنے ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، وہ بھی بڑے واضح انداز سے عام افراد تک اپنا بیانیہ پہنچا رہی ہے. سرائکیوں کی طرف سے بھی آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، پنجابیوں کے اندر بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تحریکیں تو موجود ہیں، یہ تحریکیں کسی نہ کسی حوالے سے عوام کی نمائندہ بھی ہیں، لیکن عوام ہی میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو بڑے واضح انداز سے اسی ریاستی بیانیے کو پروموٹ کر رہا ہے، جو بیانیہ اس تک پہنچا ہے، اور وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو نہ پاکستانی ماننے کو تیار ہے، نہ مسلمان ماننے کو تیار ہے، بلکہ وہ علل اعلان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بلاسفیمی نہیں بھی کی ہوگی سلمان حیدر تو آپ غدار ہیں، یا وقاص گرایا کوئی دشمن ملک سے ایجنٹ ہیں، یا دشمن ملک سے پیسے لے رہے ہیں. تو یہ تو پہلے تو یہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اب تک کتنے پیسے لے لیے ہیں دشمن ملکوں سے، اور یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سے جرائم آپ نے ایسے کیے جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ ہم یہ اگر ان تحریکوں کی بات میڈیا نہیں کرے گا تو پھر میڈیا کس کی بات کرے گا؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان میں غدار ہونے کا یا مذہب دشمن ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک طرح کا تمغہ بن چکا ہے. ہر وہ فرد جس نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے کو سامنے رکھا، یہ گفتگو کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. یہ گفتگو آپ کو پتہ ہے فاطمہ جناح سے شروع کریں، بلکہ اور اس سے پہلے جوگندر ناتھ منڈل سے شروع کریں. جوگندر ناتھ منڈل 1 سال کے بعد جو پاکستان میں وزیر قانون تھے، وہ 1 سال کے بعد پاکستان چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے، وہاں سے گفتگو شروع کریں. آج تک پاکستان میں تمام باعزت لوگ یا مذہب کے مخالف قرار پائے ہیں یا ملک کے مخالف قرار پائے ہیں. میرے لیے یہ تمغہ ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے ان تحریکوں کا، میڈیا ان تحریکوں کی بات اگر نہیں کرے گا تو اسی طرح کی شکل ہوگی میڈیا کی جس طرح کی آج کل ہے. اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی رہے گا. آپ نے 71 کے اس میں بھی دیکھا تھا، ہم ایک دن پہلے تک جنگ جیت رہے تھے، اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ کام تو بالکل ہی الٹ تھا، اور ہم آج تک اس بے یقینی کی سی کیفیت میں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، کیونکہ ہم ایک دن پہلے تک جنگ جیت رہے تھے. اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہم نے یہ قائم کی کہ فلاں ملک اور فلاں ایجنسی اور فلاں وہ اور اس نے مدد کی اور توڑ دی. ہم نے بنگالیوں کے جتنی محرومیاں تھیں، بنگالیوں کے جتنے پرابلمس تھے، ان سب کو ڈھک دیا اس کے ذریعے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو بنگال ہے یہ 1971 میں الگ ہوا ہے، حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ وہ 21 فروری 1952 کو الگ ہو گیا تھا، جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے بچوں کو مارا گیا. جی بات کر. تو یہی ساری صورت ہے. اگر میڈیا ان کو نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تحریکیں ختم ہو جائیں گی. پی ٹی ایم اس لیے نہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ میڈیا اس کا ذکر نہیں کرتا، یا بلوچوں کے رائٹس کے لیے لوگ جدوجہد کرنے والے اس لیے نہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ میڈیا اس کا ذکر نہیں کرتا. میڈیا نہیں دکھائے گا تو جو لوگ صرف میڈیا کی آنکھ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں ان کا نقصان ہے، نہ ان تحریکوں کا کوئی نقصان ہے نہ اس کا. میڈیا کے بارے میں لوگوں کا اعتبار ختم ہوگا. لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہلی لیئر سے نیچے آپ صحافی سے کوئی بھی صحافی ملتا ہے تو اس سے آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں بھائی ہاں کیوں چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ اسی لیے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے صرف وہی نہیں چل رہا ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ چل رہا ہے جو کہ نہیں دکھایا جا رہا. آپ کو سوشل میڈیا سے بہت کچھ انفارمیشن ملتی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اگر میڈیا اپنے آپ کو اسی لائن پر چلاتا رہے گا تو اس میں سوائے وہ اپنا اعتبار کھونے کے کسی کا اعتبار نہیں کھوئے گا. اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر اوریجنل موومنٹس ہیں، اوریجنل سوالات ہیں، ان پر بات کریں، انہیں دکھائے، لوگوں کو موقع دے کہ وہ اپنے جو بھی گریوینسز ہیں ان کو لے کے آئیں، سوال کریں، ان سوالوں کا جواب ملے تو شاید کوئی ہم حل کی طرف جا سکیں. اچھا وقاص، آخر میں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا بات، کوئی ایسی بات جو آپ اپنے یہاں دیکھنے والوں کو کہنا چاہتے ہو؟ پھر میں ان کی چیز میں ایڈ کرتا ہوں. پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری بن گیا، وہ خبر بناتا ہے، وہ خبر دیتا نہیں ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. آج سیشن میں بھی صبح جو بات ہو رہی تھی
اگر میڈیا نے سروائیو کرنا ہے کہ میڈیا رہے تو میڈیا خبر دینے والا بنے. یہ میڈیا نے انالائز نہیں کرنا کہ وہ خبر کس کے مفاد میں ہے یا کس کے کہنے پہ دینی ہے, کس کے کہنے پہ روکنی ہے. یہ تو بات ہو گئی ہماری میڈیا کی. باقی میں تو ایسی بات جو آپ اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت آپ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے شدید نفرت کرتے ہیں. ان سے آپ ایک مختصر بات کیا کرنا چاہیں گے؟ مختصر ترین بات یہ ہے کہ آپ جو بھی مانتے ہیں, جس نظریے پہ بھی آپ کھڑے ہیں, آپ کو بولنے کا حق تو ہے, لیکن اس پہ ڈٹ کے بولیں اور اس کو پبلک میں رکھیں. کسی کی بندوق یا کسی خوف سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ میں چپ ہو جاؤں. آپ کو جو صحیح لگے, ضروری نہیں ہے میں آپ سے ایگری کروں یا آپ سے ڈس ایگری کروں, یہ معنی نہیں رکھتا. اپنے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم سارے آہستہ آہستہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے, ہم کامن گراؤنڈز نکال لیں گے. کھڑے ہونا ضروری ہے. سلمان آپ بھی, اب بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایک مختصر بات جو چاہتے ہیں آپ کے, میں نے جس طرح بہت سارے اس وقت لوگ ہوں گے جو آپ سے شدید نفرت کرتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے شدید محبت کرتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے نہ نفرت کرتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں, وہ ایک بے یقینی والے لوگ ہیں. ایک ایسی مختصر بات جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب اپنے پاس رکھیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جبر کے خلاف مزاحمت کو جاری رکھیں, جس سطح پر ابھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں. آپ بول کے جاری رکھ سکتے ہیں, بول کے لکھ کے جاری رکھ سکتے ہیں, لکھ کے آواز دے کے جاری رکھ سکتے ہیں, آواز دے کے. جبر کے خلاف مزاحمت کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھیں. یہ جبر ایک نہ ایک دن ضرور ٹوٹے گا. پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے, پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے. آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو, زنجیر سلامت ہے, جھنکار سلامت ہے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.